अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आज इस वक्त आप सभी हजरात का इस्तकबाल है। वक्त भी थोड़ा मुख्तलिफ है और दिन भी मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने शायद आप में से कुछ हजरात ने सुना हो मुझे कहीं कहते हुए कि आइंदा 2 हफ्ते हमारी छुट्टी है, तो हम वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे, आप हजरात से मिलते रहेंगे। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए आज ये स्ट्रीम रखी गई है। और ओरिजिनली हमें 9 बजे मिलना था, लेकिन किसी वजह से हमने इसको 8 बजे किया। और मुझे अंदाज़ा है कि कुछ लोग 9 बजे का इंतज़ार किए बैठे होंगे, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप जितने भी हजरात इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं और यूट्यूब पे हों या फेसबुक पे हों, तो वो शेयर कर दें। तो आप लाइक करेंगे या शेयर करेंगे, दोनों सूरतों में इंशाल्लाह क्राउड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये एक बहरहाल फितरी चीज़ है कि इंसान चाहता है कि जो खैर की वो बात कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे। तो आप जो जिन जिन ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं या कहीं और हैं, फेसबुक ग्रुप पर हैं, तो वहाँ ये वीडियो का लिंक डालेंगे तो आपके दोस्त अहबाब तक ये पहुँच जाएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज वगैरह पर, अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज की जो स्ट्रीम है, आप उन्वान से समझ गए होंगे, ये डिबेट एनालिसिस है, पोस्ट डिबेट एनालिसिस। कल एक डिबेट हुई थी जनाब ज़ैद पटेल साहब और मुतद सिद्धार्थ उर्फ समीर उर्फ फलां ठिकां के दरमियान। तो इन दोनों हजरात के दरमियान ये डिबेट हुई और तकरीबन 2 घंटे से कुछ ज़ायद चली है और एक शानदार एकेडमिक डिबेट देखने को मिली। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ मुसलमानों में 3 तरह के डिबेटर्स हुए हैं। एक तरीका है कि सांप देखा सामने और उसके सर पर वहीं वार कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। इस तरीके की महारत ताम्मा रखते हैं हमारे मशहूर डिबेटर आमिर हक साहब। और यही वजह है कि जितने भी सांप सपोलिए हैं वो उनसे बहुत दूर भागते हैं। यहाँ तक कि अगर वो हल्का सा हंस भी दें तो भी बहुत से जो सांप सपोलिए होते हैं उनको बड़ा मसला हो जाता है और वे समझते हैं कि उनकी हंसी से हमारी शिकस्त यकीनी हो गई। दूसरा नंबर उन लोगों का है कि जो सांप सपोलियों को फौरन तो नहीं मारते, लेकिन यह है कि धुलाई फिर भी करने में यकीन रखते हैं और इस नाचीज का नाम उन लोगों में आता है। तीसरा नंबर उन लोगों का है कि जो खालिस एकेडमिक गुफ्तगू करते हैं, उनमें ज़ैद पटेल साहब हैं और इसी तरीके से हमारे आसिम इफ्तिखार साहब हैं और भी दूसरे लोग होंगे, मैंने इन सब लोगों का नाम नहीं लिया। मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला साहब हैं। ये हजरात प्योर एकेडमिशियन हैं। तो ये जो 3 फ्लेवर्स हैं और ये तीनों फ्लेवर्स बे इंतहा ज़रूरी हैं। कल जो डिबेट हुई है वो खालिस एकेडमिक हुई है ज़ैद पटेल साहब की, और ज़ाहिर है कि वो इसी मैदान के माहिर हैं। और मुझे जब मैं डिबेट देख रहा था, अगर आप उनके दलाइल को देखेंगे और उसके मुकाबले में समीर के दलाइल को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने जो फ़तह मुबीन ज़ैद पटेल साहब को दी है उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स थे और बेहतरीन अंदाज था पेश करने का। लेकिन कुछ लोगों को मैंने कमेंट्स में देखा और मुझे इस चीज़ की शिकायत है कुछ लोगों से जो उजलत पसंद हैं। उनको लगता है कि नहीं जी, डिबेट का मतलब है कि सामने वाले को बिल्कुल पटख दिया जाए। नहीं, डिबेट हर तरह की होती है। कभी पटखना ज़रूरी होता है और कभी महज आर्ग्यूमेंट्स दे देना काफ़ी होता है, और कल यही हुआ है। तो ज़ैद पटेल साहब को अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन इनायत की है और उन्होंने शानदार आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। और सामने वाला यानी समीर, हुआ यह है कि ज़ैद पटेल साहब के एक आर्ग्यूमेंट का भी
اس نے جواب نہیں دیا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے آرگیومنٹس تھے جن کا جواب زید پٹیل صاحب نے نہیں دیا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو وہ آرگیومنٹس ہی نہیں تھے, اس نے جھوٹ بولا, اور آج ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپوز کریں گے کہ اس نے کس طریقے سے آیتوں کے جھوٹے حوالے دیے, حدیثوں کے غلط ریفرنسز دیے. اور دوسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے جواب نہیں دیا. آبویسلی جب آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے اور سامنے والے نے جو اعتراض کرتا ہے وہ 2 منٹ کے اندر 50 اعتراض کر سکتا ہے, لیکن سامنے والا اگر 2 منٹ میں جواب دے گا تو وہ ایک ہی اعتراض کا جواب دے گا, تو کچھ اعتراضات رہ جائیں گے. یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن اصولی طور پر جو اہم باتیں تھیں ان کا جواب زید پٹیل صاحب نے دیا, لیکن اس شخص نے ان کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا. یہی اس بات کی دلیل, اور میں آج انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ شروع میں جو 10 منٹ دونوں پارٹیز کو ملے ہیں, تو جب سمیر نے 10 منٹ گفتگو کی ہے تو وہ اسی میں بری طریقے سے ہار گیا تھا, وہیں لاسٹ ہو گیا تھا. اس کو آگے اب بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی ہار کو ثابت کرنے کے لیے. تو بہرحال سب سے پہلے تو میں استقبال کروں گا ہمارے دوست عامر حق صاحب کا. عامر حق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی حضرت؟ جی آ رہی ہے. ماشاءاللہ آج آپ نے رونق لگائی اور بڑا جی خاص کل ویٹ ہوئی, بڑا لطف آیا. جی اور ہاں جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ تو آگے چل کے ہی اس پہ بات چلے گی, جی مگر ابتداً جو آپ نے رکھا کہ جو مناظرے کے اسلوب اور ڈیبیٹرز کی طبیعت سے واقف ہیں, جی تو وہ جو چیز آپ مزاج کو واضح کیا ہے بڑا امپورٹنٹ تھا. کیونکہ عام طور پر ہمارے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی ایک یہ غلط فہمی پائی گئی ہے کہ شاید ڈیبیٹ کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں, جی جی فائٹرز کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں. عمومی طور پر جب ڈیبیٹ یا مناظرے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے معاشروں میں, ہمارے سماج کے اندر ایک بڑا گتھم گتھا والا ماحول رہتا ہے, تو عمومی طور پر لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں. تو یہ غلط جی فہمی دور کرنا بھی بڑی ضروری ہے کہ جی ہر کوئی ایک طرح سے نہیں سوچتا. مفتی یاسر واجدی صاحب کا طریقہ مختلف ہوگا, کیسر بھائی کا, زید پٹیل صاحب کا, شمائل ندوی صاحب کا, جس طرح انہوں نے ذکر کیا علی ھذا القیاس, لوگوں کے مزاج, ان کی طبیعت اور ان کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہوگی. ہر ایک طریقے سے ڈیل کرے گا تو یہ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. ہاں جی, وہ ایک آدھ ہی رہنا چاہیے. تو بالکل. سارے اگر گچی سے پکڑیں گے یہ, تو پھر نہ حضرت آپ کے چینل پہ آئیں گے, نہ زید پٹیل صاحب کے. میرے پاس تو آتا ہی کوئی نہیں جی. سانس لینے کے لیے کوئی تو بکسا چھوڑے ان کا. بالکل بالکل ایسا ہی. جی ہاں. تو ویسے دلائل کی قوت کے اعتبار سے آپ نے کیا محسوس کیا کل؟ حضرت یہ ہے کہ جو پوائنٹ زید پٹیل صاحب رکھ رہے تھے وہ بڑا اصولی تھا. جی انفارچونیٹلی وہ اس کو پک نہیں کر رہا تھا. زید پٹیل صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ توحید کے منہج کو وہاں واضح کیا, اور شرک کا یہ پولیتھزم جو ہے اس کی بےہودگی, بے بودگی, بے بنیادی اور غیر منطقی ہونا انہوں نے اس کی زبان سے نکلوایا بڑے طریقے کے ساتھ. جی یہ جی جی ہندوؤں کو بھی نہیں پتا چلا. اس کی جی وجہ یہ ہے کہ میں نے سمیر کے چینل پر جب کمنٹس وغیرہ دیکھے, اس میں ہندو تل ملا رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ یہ دیکھو بڑی, یہ ہندوازم پہ اٹیک ہو رہا ہے, یہ شرک کو نفی کر. کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کی جی نبض کے اوپر پاؤں رکھ دیا گیا ہے. جی جی تو وہ اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا تھا. اور ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا, جی اگر آپ ابھی کہیں گے تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں, ورنہ میں چاہتا ہوں آپ گفتگو رکھیں. اگر بیچ میں زیر بحث آپ کی گفتگو میں وہ آتی ہے تو میں رکھوں گا کہ کیسے اس نے پینترا کیسے بدلا. اسی لیے ہم کہتے ہیں تقیہ ان سناتنیہ. ہاں انشاءاللہ بھی بات کریں گے اس پر. ابھی جی ہم جی جی اوور آل جو ہے ذرا سا گفتگو کریں اس پر, پھر تفصیل سے ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک یہ جو اصولی بات آپ نے کہی نا کہ بعض مرتبہ ڈیبیٹرز جو ہیں وہ اصولی گفتگو کرتے ہیں, تو میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. اور وہ حوالہ آج سے 1 سال پہلے جب میری گفتگو اور میرا مناظرہ ہوا تھا کذاب اشر المعروف بھی سچ والا سے, تو اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت اس نے ایک آرگیومنٹ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرسٹ پرسن نہیں ہے قرآن میں, 3rd پرسن گفتگو کرتا ہے. یہ آرگیومنٹ اس نے دیا. اب اس کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تھا عامیانہ, وہ یہ تھا کہ ہم وہ 6-7 آیتیں پیش کر دیتے کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن بات کر رہا ہے. اور ایک طریقہ ہے اصولی, اور وہ اصولی یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے لیے اللہ کو یہ ضروری ہے کہ فرسٹ پرسن کلام کرے, 3rd پرسن نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی زبان کے دنیا کے یہ اصول ثابت کر دو, اور وہ ثابت نہیں کر پایا. تو اب جو کم علم جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ جو 12ویں پاس بھی نہیں ہے, 10th پاس نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو وہ آیتیں مانگ رہا تھا اور مفتی صاحب نے تو آیتیں نہیں دی, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیتیں دینی نہیں, کیوں دیں ہم ایک بھی آیت, کیونکہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے.
اور جو لوگ ذرا سے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ فوراً سمجھ گئے کہ بات بالکل صحیح ہے، اور الحمدللہ اس ڈیبیٹ میں ہمیں فتح مبین نصیب ہوئی اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو۔ بالکل اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب نے بھی اصولی گفتگو کی ہے، اور جو لوگ دراصل اس اصولی گفتگو سے واقف ہیں، نہیں پڑھے لکھے لوگ، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ زید پٹیل صاحب نے ڈیبیٹ کا ایکیڈمک انداز میں ڈیبیٹ کا حق ادا کر دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اور میں بتا بھی دوں اپنی آڈینس کے لیے کہ زید پٹیل صاحب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم سے جڑیں گے، وہ یہاں ہمارے چینل پر تشریف لائیں گے، ان سے بھی اور ان کے تجربے کے تعلق سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور جب وہ یہاں موجود ہوں گے اس کے بعد ہم یہ لنک عام کریں گے تاکہ آپ لوگوں میں سے جو حضرات یہاں تک پہنچ سکیں وہ ان سے روبرو ہو سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ آج دراصل ان کے استقبال کے لیے اور ان کی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے سمیر کی عیاری کو اور مکاری کو ایکسپوز کرنے کے لیے آج کی یہ اسٹریم رکھی گئی ہے۔ ویسے سمیر تو روزانہ عیاری مکاری کرتا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سمیر میرے لیے کوئی خاص ایگزسٹ کرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے لو گریڈ پر جا کر بات کرتا ہے، لو لیول پر جا کر بات کرتا ہے کہ ہم حقیقت یہ ہے کہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے کسی بات کا جواب دیں۔ بعض مرتبہ کوئی ایک دو بات، وہ اس سے پہلے میں اسلامک اویکننگ چینل پر گیا تھا، تو چونکہ اس نے 2-4 سوال رکھے تھے ٹی وی کے اوپر جا کر، ٹی وی نیوز چینل پر، تو وہ ویڈیو چل گئی، تو اسلامک اویکننگ والوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے یہاں ان سوالوں کا جواب دیں، ورنہ مجھے کوئی الحمدللہ ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ سمیر کے کسی اعتراض اور سوال کا جواب دیا جائے، وہ اتنے بوگس ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کا بھی یہی حال ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے چینل پر آ جاتے ہیں اور اپنے بوگس سوالات رکھ دیتے ہیں تو ہم بھی جواب دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمیر آ جائے گا تو ہم بھی اس کو بھی جواب دیں گے، نو پرابلم۔ یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ الگ سے اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ کی جائے۔ اصل مقصد آج کی جو پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل کی جو فتح ہے زید پٹیل صاحب کی، اس کو سیلیبریٹ کریں اور ان کا آنر کریں، ان کا استقبال کریں، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لائیں گے تو آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، آپ حضرات سے روبرو ہوں گے۔ تو عامر بھائی، میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا، اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے میری، اس کی بنیاد پر، تو مجھے ذرا اجازت دیں گے انشاءاللہ؟ جی 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 ضرور ضرور۔ 1 منٹ میں اس کو شیئر کر لوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا دوست، شیئر کرتے رہیں اور جڑے رہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جو کل وقت کی قلت کی وجہ سے مخفی رہ گئیں یا لیئرز میں رہ گئیں، تو ان کو آپ سمجھ پائیں گے، اور سمجھنا ضروری ہے نالج کے لیے۔ جی حضرت۔ جی اچھا جی، تو میں مختصر گفتگو کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ میں سمیر کی جو پوری آرگیومنٹیشن تھی اور اس کا جو بھی کلیم تھا، اس کو بہت آسانی کے ساتھ چند منٹ میں ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے۔ 2 گھنٹے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا بلنڈر سمیر نے کیا ہے، اور اپنے ابتدا میں جو 10 منٹ اس نے لیے، اور 10 منٹ میں کس طریقے سے اس نے اپنی شکست کو اور اپنی ڈیفیٹ کو یقینی بنایا، وہ دراصل آپ کے سامنے یہ ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سمیر نے کل کی ڈیبیٹ میں ٹوٹل 5 کلیم کیے ہیں۔ ہاں، لیکن حال فی الحال میں اس نے ٹوٹل کتنے کلیم کیے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ڈیبیٹ ہے، الگ مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عامر اخ صاحب آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ لیکن کل کی ہی ڈیبیٹ میں خدا کے تعلق سے اس نے ٹوٹل 5 کلیم کیے ہیں، اور یہ 5 کلیم ایسے ہیں کانٹرڈکٹری کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ ایک بندے کا موقف کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے سامنے والے کی ذہنی اسٹیبلٹی کا، مینٹل سٹیٹ، اور اس کی سچویشن کا، کہ شاید وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، کہ جبھی تو کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، تو جتنی بھی جہات اور ڈائریکشنز ہیں وہ سب میں بھاگ رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زید پٹیل صاحب کا جو خوف تھا کہ اگر وہ کسی ایک پوزیشن کو اختیار کرے گا تو اس کو معلوم تھا کہ زید پٹیل صاحب اس کو بالکل ڈسٹروائے کر دیں گے، جو انہوں نے بھی اس کے باوجود کیا۔ میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ کہہ رہا تھا بار بار کہ جی ہم تو اسلام کے خدا کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ اسلام کا خدا برحق ہے۔ تو میں ایک چیز آپ کو اصولی طور پر بتانا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کا خدا برحق ہے، اور میں اس کے حق میں دلائل دوں جو زید پٹیل نے دیے، وحدانیت کو ثابت کیا، خدا کے وجود کو ثابت کیا، اور اس کی کچھ صفات کو ثابت کیا، یہی خدا کی اسلام کے خود میں خدا کا کانسیپٹ ہے۔ تو اب یہ جب یہ کہہ دیا کہ یہی کانسیپٹ درست ہے،
تو آٹومیٹیکلی ہندوؤں کے یہاں جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ غلط ثابت ہو گیا, آٹومیٹیکلی عیسائیت کا کانسیپٹ غلط ثابت ہو گیا, یہودیت کا اور جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں سب کا جو کانسیپٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی نلیفائی ہو گیا اور غلط ثابت ہو گیا. اب ہر ایک کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس لاجک کو سمجھیے گا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے, اور یہ سمیر کا دعویٰ تھا, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا وہ غلط ہے, تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے. اور زید پٹیل بار بار یہی دعویٰ کر رہے تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں صحیح ہوں, میں ہی صحیح ہوں, تو مجھے کسی دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آٹومیٹیکلی غلط ہو گئے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح کون ہے, ورنہ یہ آدھی سٹوری ہوگی, اور آدھی سٹوری کسی فائدے کی اور کسی کام کی نہیں ہے. تو سمیر نے یہ نہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے, اور وہ یہ کہتا رہا کہ غلط یہ ہے. لہٰذا محض یہ کہنا کہ نہیں جی اسلام کے خدا کے کانسیپٹ کے اوپر, اسلام میں جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بالکل ڈیبیٹ اسی پر ہو رہی تھی, وہی ٹاپک تھا. لیکن یہ سمیر کی مورل رسپانسبلٹی, بلکہ اس کی ایکیڈمک رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ یہ بتاتا کہ درست کیا ہے. تو اب اس کے باوجود سمیر نے جو کلابازیاں کھائی ہیں وہ اس طریقے سے کہ شروع میں اس نے جو 10 منٹ دیے ہیں, 10 منٹ میں اس نے 4 دعوے کیے, اور پھر آگے تیسرے چوتھے راؤنڈ میں چل کر اس نے 5واں دعویٰ کیا, بلکہ 3 دعوے کیے, آگے چل کر چوتھا دعویٰ کیا, اور 5واں دعویٰ میں بتاتا ہوں اس نے کہاں کیا. سب سے پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ پہلے ہی شروع میں اپنا جو 10 منٹ کا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ the creator cannot be understood, کہ کریٹر کو, خالق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس نے مثال دی, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھوڑا سمجھا جا سکتا ہے, آدھا سمجھا جا سکتا ہے, اس نے مثال دی سے ثابت کیا. مثال یہ ہے کہ دیکھیں کمپیوٹر ہے, تو کمپیوٹر اپنے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتا. حالانکہ یہ مثال اتنی بوگس ہے کہ کمپیوٹر جس میں شعور نہیں ہے اور دوسری طرف انسان کے جس میں شعور ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی کے دعوے کو مان لیتے ہیں, the creator cannot be understood, کہ خالق کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اس کا پہلا دعویٰ ہے. اس کے بعد اس نے دوسرا دعویٰ کیا. دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ نیچر از سپریم, میں نیچر کو خدا مانتا ہوں. بھائی نیچر کو تو سمجھا جا سکتا ہے, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹر کو سمجھا نہیں جا سکتا, کہ کریٹر کون ہے, کیسا ہے. پھر آپ نے اس میں دوسری لائن میں کہہ دیا کہ نیچر از سپریم, کہ نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے 10-12 دن پہلے ایک ویڈیو میں اس نے کہا ہے, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عامر اخ صاحب اس کو چلائیں گے, اس ویڈیو کو. بلکہ اگر وہ آپ کے سامنے ریڈی ہے عامر بھائی, ذرا اس کو چلا سکتے ہیں عامر بھائی؟ میں اس کو نکال لیتا ہوں حضرت, میں نکال لیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, آپ اس کو نکال لیجیے اتنے. اچھا, اس کے بعد اس نے تیسرا دعویٰ کیا. تیسرا دعویٰ یہ کیا اپنے 10 منٹ کے اسٹیٹمنٹ میں آخر میں چل کر کہ میں انسانیت کے پیمانے اور عقل سے سمجھتا ہوں کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے. آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا, یاد نہیں ہے تو وہ جا کے اسٹیٹمنٹ پہلا 10 منٹ کا سن لیجئے گا. میں انسانیت کے پیمانے, یعنی اس نے پیمانہ کیا بنایا, انسانیت کا. تو اب اس نے ابھی تو مثال دی کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر اپنے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتا, اور ایک دم کمپیوٹر کا پیمانہ بھی سیٹ ہو گیا. تو میں انسانیت کے پیمانے اور عقل سے سمجھتا ہوں کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے. یہ اس کا تیسرا دعویٰ ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب آپ گاڈ کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ کو سمجھا جا سکتا ہے, تبھی تو آپ نے بہتر یا بدتر ہونے کا فیصلہ کیا. اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گاڈ کو ایسا ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان 3 دعووں کے بعد اب مزید ڈیبیٹ کرنے کی کوئی گنجائش رہی نہیں تھی, چونکہ زید پٹیل صاحب جو بھی ثابت کرتے سمیر اس کو مان چکا تھا کہ میں نہیں سمجھ سکتا. اور جب تم سمجھ نہیں سکتے تو تم کسی چیز کو ریفیوٹ بھی نہیں کر سکتے, تو تم نے اپنے ریفیوٹیشن کا حق وہیں کھو دیا تھا. یہی اس کی یہیں بنیادی طور پر شکست تھی. جیسے ہی اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد اس نے چوتھا کلیم کیا. چوتھا حضرت نیچر والا پلے کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جی نیچر بالکل ذرا سا جی وہ اسی پوائنٹ, ہاں جی وہ اسی پوائنٹ میں آ جائے. یہ ذرا نیچر والا جو اس نے کیا ہے جی, یہ 2 ہفتے پہلے اس کی سٹریم ہوئی ہے اسلام کی پاٹھ شالہ, اس میں یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. میں شروع سے اسلام چھوڑنے کے بعد نیچر بلیور رہا, یعنی میں پرکرتی کو, یونیورس کو ہی سب کچھ مانتا تھا کہ اسی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری زندگیاں چلتی ہیں. میں اس کو فالو کرتا ہوں, نیچر کو اور
यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता हूँ, सोर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ। सिर्फ सनातन ही पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है जो नेचर को सपोर्ट करता है, उसको भगवान का दर्जा देता है, दुनिया में और कोई धर्म नहीं देता। इसलिए मैं सनातनी हूँ भाई, मेरा अपना रीजन है सनातनी होने का। लेकिन जी ठीक है, ये कितने दिन पुरानी है? ये 2 वीक पहले की है, 11 दिसंबर की जी। और जैद पटेल साहब ने इसी वीडियो का हवाला दिया था जिसको इसने तस्लीम नहीं किया, ठीक है, झूठ बोला, लेकिन उसका झूठ खुद ही एक्सपोज हो गया। उन्हीं 10 मिनट में खुद ही उसने कहा कि नेचर सुप्रीम है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। उसके बाद उसने चौथा क्लेम किया। चौथा क्लेम उसने आगे चलकर दूसरे तीसरे राउंड में किया। उसने कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ देयर आर 2 क्रिएटर्स। भाई 2 क्रिएटर होने में क्या मसला है? 2 क्रिएटर हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ उसको अपनी जो हिंदू अवाम थी उनके पैसे पे नजर है, तो जाहिर है कि उनको खुश करना था, उनको नाराज नहीं किया जा सकता था। ये उसने चौथा क्लेम किया। भाई जब खालिक को समझा ही नहीं जा सकता तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं? और बाकायदा जैद पटेल से तौहीद के ऊपर दलाइल मांगे जा रहे हैं और उन दलील को रिफ्यूट किया जा रहा है। उसने ये कहा कि नहीं, जब जैद पटेल ने कहा कि एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, तो उसने एक बचकाना मिसाल दी कि जहाज के तो 2 पायलट होते हैं। मैं मतलब वाकई जो लोग मतलब इस चीज को जानते हैं वो पेट पकड़ के हंस रहे होंगे कि इस आदमी की अकल कहां पर है कि ये पायलट और को पायलट के दरमियान फर्क नहीं समझता। तो ये उसका चौथा क्लेम था कि अब वो एक गॉड के बजाय जो मुशरिकीन का अकीदा है मल्टीपल गॉड का, वो मान रहा है। उसके बाद उसने 5वां क्लेम किया। ये 5वां क्लेम उसने कहा किया, ये कल की डिबेट जो उसके चैनल पर हुई है उसमें जो उसने उस डिबेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में उसने अपने तारुफ में लिखा है एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर। अभी दिखा देते हैं जी, अभी दिखा देते हैं, दिखा दे। ये देखें जी, ये देखें स्क्रीन पे जी, ये आ गया सामने। तो डिबेट हो रही है, ये कल डिबेट हो रही है। आप देखें स्क्रीन के ऊपर 3 बंदे नजर भी आ रहे हैं, जैद पटेल साहब भी, खालिद भाई भी और ये डिबेटर साहब भी, और डिबेट कर रहे हैं खालिद के कॉन्सेप्ट पर और सनात। और नीचे देखें एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर। ठीक है जी। मगर हजरत यहाँ पर बस नहीं, यहाँ पर बस नहीं। ये देखें जरा, ये 1 हफ्ते 4-5 दिन पहले की स्ट्रीम है, उसमें कमेंट्स में एक आर्या समाजी इनको कहता है समीर भाई मेरी वीडियो भी देखो और आप भी आर्या समाज में आ जाओ। तो समीर साहब नीचे अपने ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट कर रहे हैं आई एम ऑलरेडी आर्या समाजी ब्रो। अच्छा, यानी मैं आमिर भाई लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जो ये ना जानता हो कि खुदा है या नहीं, जबकि समीर ने पहला दावा ये किया था कि मैं खालिक को मानता हूं। अच्छा, ह्यूमनिस्ट उसको कहते हैं जो खुदा का मुनकिर हो, जो ये कहता हो कि कोई सुपरनेचुरल ताकत मौजूद ही नहीं है, कोई खालिक मौजूद ही नहीं है। तो एग्नोस्टिक और ह्यूमनिस्ट में ही आपस में तजाद है, ठीक है। और आर्य समाजी का अकीदा यह है कि एक खालिक मौजूद है, वो एक खालिक में, एक क्रिएटर में यकीन रखते हैं। बस फर्क यह है कि वो दुनिया को और इसी तरीके से रूह को भी इटर्नल समझते हैं, जिस तरीके से खालिक कायनात इटर्नल है। मूर्ति पूजा में वो लोग यकीन नहीं रखते, एक खालिक मानते हैं। वो बुतों के सामने इबादत नहीं करते हैं, वो मल्टीपल खुदा नहीं मानते हैं। ये उसका छठा क्लेम हुआ। गो के आर्य समाजी वाला क्लेम उसने कल नहीं किया था, कल की डिबेट में 5 क्लेम हुए, छठा क्लेम आपके सामने आ गया। इसके अलावा 7वां क्लेम भी ले लें जी, 7वां भी ले लें। अच्छा जी 7वां ले ले, कल डिबेट के अंदर किया। और मेरा मानना ये है कि इसकी वजह क्या है वो बाद में बताता हूँ। जरा 7वां क्लेम सुनिएगा और उसमें भोंडी दलील चेक कीजिएगा, जरा सुने। उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से जो है एतबार के तौर पर मैं रख देता हूं ताकि इनको थोड़ा सा आसानी हो जाए, लेकिन उस पर काउंटर नहीं करेंगे। मैं ये काउंटर नहीं करेंगे, तवज्जो कीजिएगा। मुझे पूछिएगा मत मैं क्यों कुछ बोल रहा हूँ जी। एग्जैक्टली, काउंटर ना कीजिएगा, बस क्लेम सुनिएगा, जरा सुने जरा। ये मानता हूँ कि एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध, चेक कीजिएगा जरा, ये दोबारा सुने ये जुमला, ये सुने। एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि खालिक कायनात एक क्रिएटर है, पर वो कैसा है इसको बताया नहीं जा सकता। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, मैं उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ। ले जी 7वां क्लेम। अब ये बुद्ध मजहब का पैरोकार हो गया, तो ये 7वां क्लेम है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ये ईसाइयत भी कबूल कर चुका है। यानी जहां से माल पानी की उम्मीद हो वो इख्तियार कर लो। तो मुझे हो सकता है कि अगर मुसलमान भी ऐसे होते जो पैसे लुटा लुटा के लोगों को अपने दीन में लेकर आते तो ये मुसलमान वापस हो चुका होता। तो भैया ये 7 क्लेम है। अब खालिक है या नहीं है, आप नेचुरल सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं या नहीं करते, आप बुद्ध मजहब के पैरोकार हैं या आर्य समाज के पैरोकार हैं,
آپ ہیں کیا؟ اور آپ زید پٹیل سے یہ بیک کر رہے ہیں کہ پلیز مجھے ریفیوٹ نہ کرنا، بس میں کہہ رہا ہوں ایک بات. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو لاجک ہے وہ کیسی تھی. بالکل ایک دم کنفیوز نہیں ہے، یہ کنفیوژن تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ ڈر بھی ہے کہ میں اگر کوئی پوزیشن اختیار کروں گا تو سامنے والا مجھے ایک دم ڈسٹروائے کر دے گا. وہ یہ یقین کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو دلائل ہے، ان کی جو مضبوطی اور قوت ہے، اس کے سامنے باطل اور کفر ٹک نہیں سکتا ہے. تو یہ اس کے کل کی ڈیبیٹ کے 5 اور ٹوٹل اس کی لائف کے 7 یا 8 کلیمز ہیں. اچھا، اس کے بعد زید صاحب کا ایک کلیم، صرف ایک کلیم تھا، انہوں نے کوئی دوسرا کلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا گاڈ از ون، خدا ایک ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں، ود آل ہز ایٹریبیوٹس، نو ون از لائک ہم، کوئی لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. ہی کین ناٹ بی فلی انڈرسٹوڈ، اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، یہ دعویٰ، یہ کلیم سمیر کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہی قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس کی وجہ ہے کہ جو اللہ کو مکمل سمجھ لے گا تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا، اور جو چیز محدود ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، وہ خدا نہیں ہو سکتی. خدا تو انلمیٹڈ اور ایٹرنل ہے، جو چیز لمیٹڈ ہوگی وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا، یہ ضروری ہے اور لاجیکل اور ریشنل ہے کہ خدا کو مکمل طریقے سے نہ سمجھا جائے، صرف اتنا ہی سمجھا جائے جتنا خدا نے بتایا ہے. یہ 2 لوگوں کے کلیم تھے. اب اس کے بعد پرابلم میں بتاتا ہوں کہ سمیر کے کلیم میں پرابلم کیا ہے. اس کی جو پہلی پرابلم ہے وہ ہے انکنسسٹنسی، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تضادات، کہ کبھی کچھ کبھی کہہ رہا ہے خدا ہے، کبھی کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے، کبھی کہہ رہا ہے خدا 2 ہے، کبھی کہہ رہا ہے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا، پھر کہہ رہا ہے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ نیچر ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ خدا مجھ سے بہتر ہونا چاہیے. یہ ساری، پھر کہہ رہا ہے میں گوتم بدھ میں یقین رکھتا ہوں، پھر کہہ رہا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہوں، پھر کہہ رہا ہے میں فری تھنکر ہوں. یہ جو انکنسسٹنسی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے، اور یہی وہ ڈیبیٹ ہار گیا. اس لیے کہ آپ اپنے کلیم میں جیسے ہی انکنسسٹنسی کریں گے تو آپ یہ اتھارٹی کھو دیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کی دلیل پر محاکمہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تمہاری دلیل درست ہے یا اس کو غلط ثابت کریں. پہلی پرابلم تو یہ ہے. دوسری پرابلم اس کے کلیم میں، اگر گاڈ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جیسا کہ سمیر نے کہا تھا، تو کسی بھی مذہب کے کانسیپٹ آف گاڈ کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہی لاسٹ دا ڈیبیٹ رائٹ دیر. بھائی، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، اب سامنے والا سمجھ رہا ہے آپ کے مطابق، اب یہ آپ اس چیز کو کھو چکے، اس اتھارٹی کو، کہ آپ سامنے والے کو ریفیوٹ کریں، چونکہ آپ کے مطابق تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ ریفیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں خدا ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا. لہٰذا آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈازم ہو، اور یا پھر اسلام ہو، کسی بھی مذہب کے خدا کے کانسیپٹ کو اب آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا ڈیبیٹ اب آگے جو چلی ہے وہ زید پٹیل صاحب کا احسان تھا. میں اگر ہوتا اور تو میں تو وہیں رک جاتا کہ بھائی اب آگے نہیں بڑھ سکتے. زید پٹیل صاحب چونکہ ایک خالص اکیڈمک شخصیت ہیں، انہوں نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دلائل دے دیتے ہیں. تو انہوں نے بہت سارے دلائل کے انبار لگا دیے اسلام میں جو خدا کا کانسیپٹ ہے اس کے تعلق سے، ورنہ ڈیبیٹ تو یہیں ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود زید پٹیل صاحب نے جو کہا وہ سو کہا، آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. میں سمیر کے صرف 4 آرگیومنٹ ذکر کروں گا جلدی. پہلا اس کا جو آرگیومنٹ تھا، اور یہ اصولی گفتگو ہو رہی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو پہلا جو اس کا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان سے نہیں بچایا، جبکہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر یہ کہا تھا کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا. لیکن شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بچا نہیں سکا. یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مخلص بندے نہیں تھے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ اور شیطان میں مستقل مقابلہ چل رہا ہے. اللہ نے شیطان کو اختیار دیا، ساتھ میں اس نے بھی کہا کہ اللہ نے شیطان کو اختیار دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. تو بھائی جب اللہ ہی نے شیطان کو اختیار دیا اور تم مان رہے ہو کہ شیطان کو اختیار دیا اللہ نے، تو پھر اللہ اور شیطان کا مقابلہ کیسا؟ مقابلہ اس وقت ہوتا جب شیطان کے پاس یہ طاقت اور اتھارٹی خود ساختہ ہوتی، کہیں سے لی ہوئی نہ ہوتی، اللہ سے لی ہوئی نہ ہوتی. لیکن اگر اللہ ہی نے اس کو آتھورائز کیا اور اس کو اتنی طاقت دی ہے، تو پھر اللہ اور شیطان کا مقابلہ کیا؟ چونکہ جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت لے بھی سکتا ہے، وہ طاقت لے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا؟
چونکہ یہ پورا آرگیومنٹ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا گیا